हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। सो फाइनली कोई एक स्टूडेंट सामने आया है। निम्रा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम उर्वा। निम्रा और उर्वा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, बेटा मुझे ये बताइए सबसे पहले, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? काफ़ी लेट आई थिंक आज मैं तकरीबन पिछले 15-20 मिनट से वेट कर रही हूँ। सर ने लेट आप लोगों को रिलीव किया है, लेट अपना लेक्चर ख़त्म किया है। सो अब बाकी स्टूडेंट्स पहले तो मुझे ये बता दें प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है? नबीला, उर्वा, निम्रा, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। ओके ठीक है, चलें बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दीजिए। सिर्फ 4 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं ताकि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। चलें 1-2 मिनट में वेट कर लेती हूँ मज़ीद, क्योंकि वो कंटिन्यू लेक्चर चल रहा था शायद इसलिए। 1 से 2 मिनट वेट कर लेती हूँ। जो स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वालेकुम अस्सलाम। मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ बेटा। मीनवाइल जो भी 2-4 स्टूडेंट और हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो वो कर लें और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, लेसन प्लान आई थिंक हमने कंप्लीट नहीं किया था। मुझे याद आ रहा है कि लेसन प्लानिंग हम पढ़ रहे थे, लेकिन इसे हमने कंप्लीट नहीं किया था। तो चलिए थोड़ा-सा कुछ रिव्यू हो जाए। किसी भी स्टूडेंट को कुछ याद है ज़रा लेसन प्लान क्या था? मैंने आपको लेसन प्लान बताया था क्या है, इसके पर्पस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और आई थिंक कुछ कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए थे। सो टेल मी व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लान के बारे में जो भी आपको याद है वो ज़रा बताइए। मेरे पास तकरीबन 10 स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन हैं। सो मुझे बताइए व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, और लेसन प्लान के बारे में जो भी आपको मालूम है आप मेरे साथ शेयर कीजिए। जी जनाब, किसी स्टूडेंट को कुछ याद नहीं है अबाउट लेसन प्लान? चलें, जो मैंने पढ़ाया था मैं आपसे उसकी वर्ड टू वर्ड आपसे कोई डेफिनेशंस नहीं पूछ रही, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तो पार्टिसिपेट किया करें। तो ऑलरेडी थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत कम स्ट्रेंथ हो गई है। मुश्किल से आप लोग 9-10 स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन होते हैं क्लास में, और उस पे भी बिल्कुल भी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। लेसन प्लान इतना डिटेल में समझाया था, पढ़ाया था, तो एटलीस्ट उसकी थोड़ी-सी तो आप कुछ शॉर्टली मुझे बता ही सकते हैं, अपनी वर्डिंग में बता दें, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप वो मुझे बता दें कि लेसन प्लान या लेसन प्लानिंग है क्या बेसिकली? ओके जी, चलें बहरहाल इफ़ यू पीपल डोंट वांट टू शेयर, आप चीज़ों को रिकॉल नहीं करना चाहते, आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं चीज़ों को मेमोराइज़ करना चाहते, इट्स अप टू यू। जो मेरी ड्यूटी है ऑब्वियसली मैं तो फिर आपको पढ़ाऊँगी। जो लेसन प्लान था उसको शॉर्टली थोड़ा-सा हम रिव्यू करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेसन प्लान आपको सिंपल ये बताया था कि किसी भी लेसन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम आउटलाइन कर दें, उसको हम अरेंज कर दें एक उस स्पेसिफिक मैनर में कि जिस तरह से हमने उसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है, तो वो जो एक स्केच हो जाता है उसे हम कहते हैं लेसन प्लान। अच्छा, अरूज ने कुछ जवाब दिया है, किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव बनाना, कंटेंट कवर करना और टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है अरूज, ओके। तो और ये आपको बताया था कि शॉर्टली कि जो पर्पस हैं या बेनिफिट्स हैं लेसन प्लानिंग के। लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए क्योंकि उसमें ज़ाहिर है हमारे पास एक रोड मैप बन जाता है कि हमने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। हमें समझ आ जाता है हमारे गोल या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने इन्हीं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फुलफ़िल करना है। टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है और हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि हमने क्या कंटेंट कवर करना है, कौन-कौन कोई स्किल्स हैं अगर तो वो स्किल्स हमने बच्चों को सिखानी है, करनी है।
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی ہمارے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس نے اور آنسر کیا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبیلہ نے کیا ہے کہ لیسن پلاننگ کہ کیسے ارینج کرنا ہے لیسن اسٹوڈنٹس کو کنوے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین نے کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، جی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ تھوڑا سا ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹیچر کے لیے بھی اوبیسلی اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، دونوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کس سیکوینس میں پڑھنا ہے، کتنے ٹائم فریم کے اندر ہم نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کو میں نے کمپوننٹس بتائے تھے کہ لیسن پلان بنانے کے لیے ظاہر ہے 3 سے 5 تک ایٹ لیسٹ آپ کے جو لیسن پلان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کے اندر جو ہم نے 3 to 5 لیسن پلان کے اندر ہم آبجیکٹیوز لکھ دیتے ہیں، جو ہمارے کانٹینٹ نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کانٹینٹ آ جاتا ہے، جس پہ آپ کانٹینٹ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کو ظاہر ہے کور کرنے کے لیے جو کانٹینٹ آپ نے اس میں انکلوڈ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اسے ہم شارٹلی وہاں پر مینشن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں، یعنی آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے کون سی اسٹریٹجی استعمال کریں گے۔ آپ سمپل لیکچر لیں گے، لیکچر میتھڈ ہو گیا، گروپ ورک کروائیں گے، کوئی پرابلم دے دیں گے ان کو، پرابلم سالونگ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ان سے پرفارم کروائیں گے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ریسورسز اینڈ مٹیریل نیڈیڈ، یعنی ظاہر ہے اس کو پڑھانے کے لیے آپ کو جو بھی ریسورسز کی ضرورت ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے، اور ٹائمنگ یعنی جو ہر آبجیکٹیو کے لیے الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ اگر یہ پرٹیکولرلی آپ کا کوئی بھی آبجیکٹیو ہے تو یہ ایک جیسے 3 آبجیکٹیو ہے، 4 آبجیکٹیو ہے، تو ہر آبجیکٹیو کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی دیر لگے گی اس چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے اسسمنٹ اور ایویلویشن۔ اسسمنٹ اور ایویلویشن میں یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے، ہم نے جو اسٹارٹ میں آبجیکٹیو بنائے، ہم نے بچوں کو پڑھا دیا، اب ہم نے اس کو ایویلویٹ بھی تو کرنا ہے نا، ہمیں پتہ لگے کہ بچوں کو کچھ سمجھ بھی آیا ہے، ہم نے پڑھایا ہے، وہ ہم نے اپنا گول اچیو کیا، اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا، فلفل کیا یا نہیں کیا۔ تو اسسمنٹ یا ایویلویشن یعنی اس میں پھر آپ اس سے کوئی ایگزام لے سکتے ہیں، آپ ایٹ دی اینڈ کوئی کوشچن آنسر سیشن کر سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی پرابلم دے سکتے ہیں جو کچھ آپ نے پڑھایا اس کے اکارڈنگلی اس میں وہ ریزالو ہوگی۔ تو ملٹیپل میتھڈز ہیں ایویلویٹ کرنے کے یا اسیس کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹیپل طریقے ہیں جو ہم اسسمنٹ یا ایویلویشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ان میں سے اگر ہم ریسورسز اور مٹیریل سم ٹائم نہیں بھی ایڈ کرتے تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ 5 کمپوننٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ آبجیکٹیو، کنٹینٹ کیا کور ہوگا، کیا اسٹریٹجی یوز کریں گے، ٹائمنگ کیا ہوگی اور اسسمنٹ کیا ہوگی۔ پھر لیسن پلاننگ کے ماڈلز آئی تھنک یہ میں نے اسٹارٹ کرنے تھے، 3 آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے ہیں لیکن 3 جو کامن لیسن پلاننگ کے جو ماڈلز ہیں، گیگنیز فریم ورک تھا انسٹرکشنل ڈیولپمنٹ کا، ہنٹرس 7 اسٹیپ آف لیسن پلاننگ ہے، 5 ایز لیسن پلاننگ ماڈل ہے۔ ان کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں شارٹلی۔ جو گیگنیز فریم ورک ہے فار انسٹرکشنل ڈیولپمنٹ، آبجیکٹیوز کہہ لیجیے، اس کے پرپسز کہہ لیجیے، یا وہ کس طرح سے ہمیں کیا کیا چیزیں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے لیسن پلان کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گیننگ اٹینشن، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لیسن پلان ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی اٹینشن کو گین کر سکے، یعنی ظاہر ہے آپ کے جو بھی لرنرز ہیں، چاہے وہ ایڈلٹ لرنر ہیں، چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی ہیں، ان کی جو اٹینشن ہے وہ اسے گین کر سکے، کیونکہ اگر آپ کے آڈینس کی اٹینشن کو آپ کا لیسن پلان گین نہیں کر سکے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انفارمنگ لرنرز آف دا آبجیکٹیو، اور جو آپ کا یعنی لیسن پلان اس کے اندر موجود ہے، اوبیسلی آپ اپنے لیسن پلان میں جو آبجیکٹیوز ہیں، اوبیسلی آپ اپنے جو آڈینس ہیں ان کے ساتھ اپنے آبجیکٹیو ضرور شیئر کریں، انہیں اپنے آبجیکٹیو ضرور بتائیں، انہیں ضرور انفارم کریں کہ لرنرز کو اباؤٹ دا آبجیکٹیوز، اینڈ اسٹیمولیٹنگ ریکال آف پرائر لرننگ۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایبلٹی ہونی چاہیے، گیگنیز یہ کہتے ہیں کہ جی لیسن پلان، ایک اچھے لیسن پلان کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پرائر لرننگ ہے، جو کچھ آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی ریکال کر سکیں، یعنی آپ کا لیسن پلان اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی پرائر لرننگ کو ریکال کر سکے، اس کو اسٹیمولیٹ کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ دین پریزنٹنگ دا کانٹینٹ، اوبیسلی جو آپ کا لیسن پلان ہے اس کے اندر آپ کا کانٹینٹ موجود ہونا چاہیے، اور پرووائڈنگ لرننگ گائیڈنس، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسٹریٹجیز استعمال کرنی ہے، تو اوبیسلی وہاں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی گائیڈ لائن موجود ہونی چاہیے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی لرننگ کے لیے کیا کیا گائیڈ لائنز آپ نے وہاں پر رکھی ہوئی ہیں،
اور اسٹوڈنٹس کو پرووائڈنگ اپرچونیٹیز ٹو پریکٹس. اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ہے کہ سینیریو بیسڈ ہم کام کر رہے ہیں, ہم کوئی پرابلم دے کے اسے ریزالو کروا رہے ہیں, کوئی اسکلس ڈیمونسٹریٹ کروا رہے ہیں, تو obviously آپ کے جو پورا لیسن پلان ہے اس کے اندر ٹائم ہونا چاہیے ٹو گیو دا اپرچونیٹی فار پریکٹس. یعنی آپ کے اس ٹائم فریم کے اندر, آپ کے اس لیسن پلان کے اندر جو بھی اسپیسیفک اسکل ہے, کوئی چیز ڈیمونسٹریٹ کروانی ہے, تو بچے کے لیے اس میں ٹائم موجود ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پریکٹس کر سکے. پریکٹس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی اسے پرووائڈ کرنی ہے. پرووائڈنگ فیڈ بیک, وہ تو پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے, بچہ لرن کر رہا ہے, پریکٹس کر رہا ہے, جو کچھ بھی, اس پہ آپ ساتھ ساتھ اس کو فیڈ بیک بھی پرووائڈ کریں. یعنی جہاں اس کی لیکنگز ہیں آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ مزید کس طرح سے امپروو کر سکتا ہے. اور وہی اسیسنگ پرفارمنس, یعنی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کا بھی پہلے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اسیس کریں گے. ایگزام ہے, ٹیسٹ ہیں, پیپرز ہیں, کوئی بھی چیز ہم میتھڈ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں پرفارمنس کو اسیس کرنے کے لیے. اور انہانسنگ ریٹینشن اینڈ ٹرانسفر بہت ضروری ہے. ایبیلٹی ہونی چاہیے ہمارے لیسن پلان کے اندر, اور اس کے اکارڈنگلی جب ہم نے ٹیچ کیا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھایا ہے وہ ہمارے جو لرنرز ہیں وہ اس کو ریٹین کر سکیں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے, 100% تو کوئی بھی ریٹین نہیں کر سکتا, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری پڑھائی ہوئی چیزوں کو, ہم نے جو کچھ سکھایا ہے اسے وہ ریٹین بھی کر سکیں اور دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر بھی کر سکیں. یعنی صرف اور صرف نالج کو ایک جگہ پہ اسٹک نہیں ہونا. اوکے, نیکسٹ آ جاتا ہے میڈ لائن ہنٹرز 7 اسٹیپس لیسن پلان. سیکنڈ جو ماڈل ہے ہمارا, اس میں سب سے پہلے ہے گیٹنگ اسٹوڈنٹس ریڈی ٹو لرن. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لرننگ کے لیے ریڈی کریں. اس کے پھر کچھ میتھڈز آپ کو بتائے ہوئے ہیں. ریویو ہو سکتا ہے, یعنی آپ نے جو بھی بچوں کو پڑھانا ہے, ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے, ہم اس کو شارٹلی, ایک جو ظاہر ہے ہمارا کوئی نہ کوئی پرٹیکولر ٹاپک ہوگا, تو ہم اس کا ایک ریویو دے سکتے ہیں 3 سے 4 منٹ میں میکسیمم. ہم اس کا شارٹلی ایک ریویو دے دیں. یا دوسرا یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اسٹیٹنگ دا آبجیکٹیوز, یعنی جو ہماری اس کے اندر آبجیکٹیوز موجود ہیں, یعنی جو ہماری لیسن پلان ہے, ظاہر ہے ہم نے جو بھی کانٹینٹ کور کروانا ہے اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو دونوں طریقے ہیں کہ ہم اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لرننگ کے لیے ریڈی کر لیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے انسٹرکشن. انسٹرکشن میں ان پٹ اینڈ ماڈلنگ, یہ آپ کے اینڈ کا کام ہے. یعنی آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو انسٹرکٹ کرنا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشنز پرووائڈ کرنی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا ان پٹ ہوگا, ظاہر ہے آپ جو بھی کانٹینٹ ہے, جو بھی مٹیریل ہے جو آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہتے ہیں, چاہے جو بھی طریقہ کار آپ یوز کر رہے ہیں, جو بھی اسٹریٹجی آپ یوز کر رہے ہیں, اس اسٹریٹجی کے تھرو آپ جو ہے وہ اپنا مٹیریل ان پٹ جو ہے وہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. دوسری چیز ہے اس میں ماڈلنگ, یعنی کانٹینٹ ایک ہے, دوسرا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ کوئی اسکلز ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جس میں ڈیمونسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے, یا ایون بیہیویئرل چینجز اگر ہم نے اسٹوڈنٹس کو سکھانی ہوتی ہیں, تو زیادہ بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ماڈل کر کے دکھائیں. تو انسٹرکشنز دینی ہے, ہمارا ان پٹ ہوگا, دونوں فارم میں ہو سکتا ہے, کانٹینٹ فارم میں بھی اور ماڈلنگ فارم میں بھی. اس کے بعد آ جاتا ہے چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ. ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بچے کو سمجھ آ رہا ہے, اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, اسے چیک کیجیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پراپر فارمل فیڈ بیک اسے دیں, کوئی گریڈنگ کے ساتھ نہیں. گائیڈڈ پریکٹس, سمپل آپ جیسے ماڈلنگ آپ نے ایک بار ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دیا, اب اسٹوڈنٹ اگر پریکٹس کر رہا ہے اس کو, تو آپ سائڈ بائی سائڈ اس کو گائیڈ کرتے رہیں, آپ اس کو بتاتے رہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کہاں آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے. یعنی اس
کو آپ فیڈ بیک پرووائڈ کرتے رہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انڈیپینڈنٹ پریکٹس۔ انڈیپینڈنٹ پریکٹس یوزلی فار گریڈڈ اسائنمنٹ، یعنی آپ نے اس کو ماڈلنگ وغیرہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا، اور ماڈلنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے اب ظاہر ہے یہ تقریباً ہمارا جو اسسمنٹ والا فیز ہے یہ وہ آ گیا ہے کہ آپ نے اس کو ماڈلنگ کر کے دکھا دی، آپ نے اس کو انفارمل فیڈ بیک بھی دے دیا، جہاں پہ بھی سائڈ بائی سائڈ کوئی مسٹیک ہے یا کچھ ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے اس کو گائڈ کر دیا۔ اس کے بعد انڈیپینڈنٹ پریکٹس آ جاتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم نے جو کچھ بھی اسٹوڈنٹ کو سکھایا ہے، چاہے وہ کوئی اسکل ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے، یا آپ نے ویسے ہی اس کو کچھ کانٹینٹ لرن کروایا ہے، تو اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی آپ کے سامنے پریکٹس کریں، اور ظاہر انڈیپینڈنٹلی جب پریکٹس کریں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو اسٹوڈنٹ کی کہاں مسٹیک ہے کہاں نہیں ہے، یعنی پراپرلی وہ پھر اس کی گریڈڈ اسائنمنٹ ہوگی، وہ اس کی بیسیکلی ایویلویشن ہوگی کہ اس نے کتنا لرن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آج خیر سر نے کافی لیٹ آپ کی کلاس چھوڑی تھی، تو اس لیے تھوڑا ہی ہم نے پڑھا ہے۔ ابھی نیکسٹ لیکچر ہے ہمارا 2 بجے، تو انشاءاللہ اس میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے، اور ایک اور ٹاپک میں نے ریڈی کیا وہ بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ ابھی تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیں۔
اوکے جی اسٹوڈنٹس اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ابھی پھر 2 بجے ہماری کلاس ہے، اس میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.